तूने पूरे कर लिए। तू तो केक काट रहा है, तू तो सेलिब्रेट कर रहा है, तू तो खुशियां मना रहा है, जबकि तुझको पता नहीं कि तू तो अपनी मौत से और करीब हो गया है। तू तो अपनी जिंदगी का तूने एक पड़ाव और पूरा कर लिया है। अब तो तू अपनी मौत के और करीब हो गया है। अब ये खुशी का मकाम नहीं है, अब तो ये गम का मकाम है, ये तो सोचने का मकाम है, ये तो अपने आप का इम्तिहान लेने का मकाम है कि मेरी ज़िंदगी के 34 साल पूरे हो गए, अब मेरी मौत से मैं और ज़्यादा करीब हो गया। मेरे नौजवान साथियों, जब शैतान आपके दिमाग में ये ख्याल डाले कि अभी गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेना, तो शैतान को कुरान की आयत पढ़ कर के सुना देना, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। कोई नहीं जानता वो कब मरेगा और कहाँ मरेगा, कोई नहीं जानता वो कल क्या करेगा, किसी को नहीं पता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। कोरोना का दौर हमने देखा, मुसलमानों के इलाकों में एक एक दिन में 15-15 लोगों के जनाजे उठे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बूढ़ों के जनाजे उठे, हमने जवानों के जनाजे भी उठाए, हमने बच्चों के जनाजे भी उठाए, हमने औरतों के जनाजे भी उठाए। मेरे प्यारे साथियों, जब जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है, तो शैतान जब ये धोखा आपको देने की कोशिश करे कि आज गुनाह कर लो, कल तौबा कर लेना, तो शैतान से सवाल करो कि कल की क्या गारंटी है, कल मेरी जिंदगी में आएगा कि नहीं आएगा, इस बात की क्या गारंटी है। आज आप गुनाह के काम कर रहे हैं, आज सबके पास मोबाइल है, आज सबके पास इंटरनेट है, आज इंसान अपनी आंखों से क्या देख रहा है या तो इंसान जानता है या अल्लाह जानता है। इंसान की उंगलियां क्या टच कर रही हैं या तो इंसान जानता है या अल्लाह जानता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, रात के 2 बजे आप मोबाइल पर कोई गलत चीज़ देख रहे हैं, रात को 2 बजे आप मोबाइल पर कोई गंदी चीज़ देख रहे हैं, और अल्लाह ना करे उसी हाल में आपका इंतकाल हो जाए, उसी हाल में आपकी रूह निकल जाए, उसी हाल में आपके दिल की धड़कन बंद हो जाए और उसी हाल में आप अल्लाह को प्यारे हो जाएं, तो क्या होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैहि। बंदा जिस हाल में मरता है, बंदे की मौत जिस हाल में आती है, उसी मौत में बंदे को कयामत के दिन उठाया जाएगा। जिस हाल में आप मरेंगे, उसी हाल में अल्लाह के आपको उठाया जाएगा। अब गौर कर लो मेरे भाइयों, हमें तो पता नहीं मौत कब आएगी। क्या पता कानों में ईयरफोन लगा करके हमारा नौजवान साथी गाना सुन रहा है, बॉलीवुड का म्यूजिक सुन रहा है, उसी हाल में उसको मौत आ जाएगी। कल क़यामत का दिन होगा, उसके कानों में अल्लाह की बारगाह में भी ईयरफोन लगा होगा और कल क़यामत के दिन वो गाना सुनते हुए उठेगा। दुनिया में मोबाइल पर नंगी तस्वीरें देख रहा था, उसी हाल में दिल की धड़कन बंद हो गई। कल क़यामत के दिन जब उठेगा, उसी हाल में उठेगा, उसके हाथ में वो मोबाइल होगा, वो नंगी तस्वीर होगी और उसको देखते हुए वो अल्लाह की बारगाह में उठेगा। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैहि। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बंदा जिस हाल में मरेगा, उसी हाल में कल क़यामत के दिन उसको उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी हज के सफ़र पे गए हुए हैं। एक सहाबी, वो भी हज के का एहराम बांधे हुए हैं, अपनी सवारी के ऊपर सवार हैं। अचानक सवारी उछली और सहाबी अपनी सवारी के ऊपर से गिरे और गिरते हुए उनका इंतकाल हो गया। सहाबी का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इनको कोई और कपड़ा पहनाने की ज़रूरत नहीं है, इनको इसी एहराम के कपड़े में कफना देना, इनको गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं है, इनको कोई अलग से कफन देने की ज़रूरत नहीं है, इनको इसी हाल में तुम दफना देना। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति मुलब्बियन, इसलिए कि ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए अल्लाह को प्यारे हुए हैं, और कल क़यामत के दिन जब ये उठेंगे, उस दिन भी ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उठेंगे, उस दिन भी ये तलबिया पुकारते हुए उठेंगे, उस दिन भी ये हालत एहराम में उठेंगे। बंदा जिस हाल में मरेगा, उसी हाल में कल क़यामत के दिन उठेगा, मरेगा।
تو شیطان کا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. شیطان گناہ کا کام جب کروانا چاہتا ہے تو شیطان ہمارے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے ابھی تم گناہ کر لو، بعد میں تم سدھر جانا، بعد میں توبہ کر لینا. آئیے قرآن سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. ایک بھائی ان کی سگی ماں سے تھے اور 10 بھائی ان کی سوتیلی ماں سے تھے. یعنی 2 بھائی ایک ماں سے تھے اور 10 بھائی ایک ماں سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین سے ان کے باپ بہت زیادہ پیار کرتے تھے. باقی 10 بھائیوں کو ایسا لگا ہمارا باپ ہم سے تھوڑا کم پیار کرتا ہے اور ان دونوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بھائیوں نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں انہوں نے یہ بات رکھی کہ ہمارا باپ تو ہم 10 لوگوں کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام سے اور ان کے بھائی سے زیادہ پیار کرتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ تو سٹھیا گیا ہے، ہمارا باپ تو بہک گیا ہے، ہمارا باپ تو پاگل ہو گیا ہے. جب شیطان انسان کے دماغ کو خراب کر دیتا ہے تب انسان اپنے باپ کے بارے میں بھی ایسی بات بول دیتا. ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے، بھٹک گیا ہے، بھاگ گیا ہے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت یوسف کے 10 بھائی کہہ رہے اپنے باپ کے بارے میں. اس کے بعد وہ سب کہتے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. ایک کام کرو، چلو ایک کام کرو، ہم یوسف کا مرڈر کر دیتے ہیں، یوسف کی ہتیا کر دیتے ہیں، یوسف کو ختم کر دیتے ہیں، یا یوسف کو کہیں ایسی جگہ چھوڑ کے چلے آتے ہیں جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے. جب یوسف رہیں گے نہیں، جب بانس ہی نہیں رہے گا تو بانسری کیسے بجے گی؟ جب یوسف نہیں رہے گا تو ہمارے باپ صرف ہم سے پیار کریں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، بعد میں ہم نیک بن جائیں گے. تو شیطان کبھی کبھی یہ خیال بھی دل میں ڈالتا ہے کہ ابھی تم گناہ کا کام کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں نیک بن جانا. وہ بعد نہ کبھی آیا ہے نہ آئے گا میرے بھائیوں. اس لیے ہمیں اور آپ کو گناہ سے بچنا چاہیے. اب ایک سوال، واٹ از گناہ؟ گناہ کیا ہے؟ گناہ کی پریبھاشا کیا ہے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ آؤ اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں گناہ کس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی، نیکی کس چیز کا نام ہے اور گناہ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو صحابہ کا سوال بھی کتنا پیارا ہوتا تھا. ابھی آج میرے موبائل پر ایک صاحب کا کال آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب آئے تو سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ میں نے کہا بھائی صاحب آپ کو بڑی فرصت ہے کیا؟ آپ کو یہ جان کر کے کیا مل جائے گا کہ حضرت آدم نے سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ کہا مولوی صاحب آپ کو جواب آتا ہے تو بتا دیجئے ورنہ چھوڑ دیجئے. میں نے کہا مجھے نہیں آتا. بولے مجھے آتا ہے، حضرت آدم نے سب سے پہلے انگور کھایا تھا. اس طریقے کے فالتو سوالات آج لوگ اپنے علماء سے کرتے ہیں. صحابہ کرام جب اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے، صحابہ کرام کے سوال کے اندر بھی ایک درد ہوتا تھا، ایک تڑپ ہوتی تھی، اپنی نجات کی فکر ہوتی تھی، اپنی آخرت کی فکر ہوتی تھی. سوال کیا ہے اللہ کے نبی، نیکی کس کو کہتے ہیں، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کا نام ہے. آپ 5 ٹائم کے نمازی ہیں، آپ رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں،
آپ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، آپ نے حج بھی کر لیا، آپ نے عمرہ بھی کر لیا، لیکن آپ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں، آپ بے ایمانی کرتے ہیں، آپ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ روزے دار ہیں، آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں، سب کچھ آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، آپ کا چرتر اچھا نہیں ہے، تو آپ نیک نہیں ہیں، آپ شریعت کی نظر میں نیک نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نیکی کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا نام۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ اور اے میرے صحابی، تم نے پوچھا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، تو سن لو، گناہ کہتے ہیں اس کام کو جس کام کو کرنے کے ٹائم انسان کے دل میں بے چینی پیدا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑے غور سے سنیے گا، گناہ کی پریبھاشا اللہ کے نبی کر رہے ہیں، گناہ کا مطلب بتا رہے ہیں۔ گناہ اس کام کو کہتے ہیں جس کام کو کرنے کے ٹائم انسان کو بے چینی اور دل کے اندر ایک کھٹک محسوس ہو۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور گناہ کا کام وہ کام ہے کہ انسان اس کو چھپا کر کے کرتا ہے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لوگوں سے چھپا کر کے کرتا ہے۔ کام وہی ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور کام وہی ہے ایک فاحشہ عورت کے ساتھ بھی ایک انسان کرتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، دنیا کی نظر میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، انسان سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی جائز خواہشات کو پورا کر رہا ہے، اور اسی کام کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے والا ڈر ڈر کے کرتا ہے، اس ڈر کے ساتھ کرتا ہے کہیں میرا ویڈیو لیک نہ ہو جائے، کہیں میرے بارے میں پتہ نہ چل جائے، کہیں میرے ہوٹل کے کمرے کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ کا کام اس کام کو کہتے ہیں جس کام کو کرنے کے ٹائم آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہو، اور جس کام کو کرنے کے ٹائم آپ کو یہ ڈر ہو کہ لوگوں کو وہ کام پتہ نہ چل جائے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ گناہ کرنے کے ٹائم اگر دل میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ ابھی ایمان آپ کے دل میں موجود ہے، ابھی ایمان باقی ہے۔ جس دن گناہ کرنے کے باوجود آپ کے دل میں کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو، آپ کو کوئی بے چینی محسوس نہ ہو، آپ کو دل میں کوئی کھٹک محسوس نہ ہو، اور گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کو اچھا لگے، گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کو فخر محسوس ہو، سمجھ جائیے کہ آپ کے دل سے ایمان جا چکا ہے، ایمان رخصت ہو چکا ہے، ایمان کا جنازہ آپ نے نکال دیا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ جب تک دل کے اندر ایمان موجود ہے تب تک گناہ کرنے کے ٹائم انسان کے دل میں کھٹک رہتی ہے۔ گناہ کرنے کے ٹائم دل میں کھٹک کا ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں مگر ان لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوں گے جو کھلم کھلا گناہ کریں گے، جو علل اعلان گناہ کریں گے، جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کی پبلسٹی کریں گے۔ آپ نے فرمایا رات کو ایک انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، رات میں اس نے کوئی گندا کام کیا، کوئی غلط کام کیا، اللہ نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، صبح ہو گئی وہ اپنے گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتانے لگا، اللہ نے تو اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا مگر وہ اپنے گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے، لوگوں کو اور زیادہ اکسا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کی پبلسٹی کرتا ہے، گناہ کا اعلان کرتا ہے۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، جب ہم اور آپ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں اس گناہ کے کام سے ہماری روزی روٹی کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، ہمارے بچوں کے منہ کا نوالا چھین لیا جاتا ہے،
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندے کی روزی کو چھین لیا جاتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے۔ گناہ کی وجہ سے آپ کے کاروبار پر اثر پڑتا ہے، آپ کے بچوں کی صحت پر اثر پڑتا ہے، آپ کے گھر کے سمبندوں پر اثر پڑتا ہے، پتی پتنی کے رشتے پر اثر پڑتا ہے، ساس بہو کے رشتے پر اثر پڑتا ہے۔ گناہ اتنی منحوس چیز ہے جو آپ کی روزی روٹی اور آپ کے گھر کے اوپر بھی اثر ڈالتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 14ویں پارے میں فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ او لوگو، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے۔ ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا، بڑا خوشحال تھا اور ہر طریقے کی روزی روٹی اس گاؤں میں ملتی تھی۔ اس گاؤں کو کوئی طریقے کی تکلیف نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، لیکن جب اس گاؤں کے اس بستی کے لوگوں نے اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا، جب انہوں نے پاپ کرنا شروع کر دیا، جب انہوں نے گناہ کرنا شروع کر دیا، فکفرت بانعم اللہ، جب اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بھوک اور پیاس کی تکلیف میں ڈال دیا۔ اس بستی کے لوگ بھوکے رہنے لگے، اس بستی میں سوکھا پڑ گیا، اس بستی کی جو خوشحالی تھی اجڑ گئی اور وہ بستی ویران بن گئی، وہ بستی پریشان بن گئی۔ گناہ کرنے سے انسان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے۔ گناہ کرنے سے انسان دنیا میں اپنی عزت کو کھو دیتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، میرے بندو تم عزت چاہتے ہو، تم عزت چاہتے ہو تو عزت والے مالک سے اپنا ناتا توڑ دو۔ تم اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں عزت نہیں پا سکتے، اور دنیا میں اگر عزت پا بھی لی، دنیا میں تم نے نام کما بھی لیا تو آخرت میں تم عزت نہیں پا سکتے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ اے اللہ ساری دنیا کے سامنے مجھے اپمانت نہ کرنا، مجھے انسلٹڈ نہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا۔ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ گناہ کے سائیڈ ایفیکٹ، اس پر آج میں تقریر کر رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے رات کو 1:30-2 بجے تقریر کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ بھئی میں تو عبدالغفار ہوں، میرے پاس قرآن کی آیتیں ہیں اور حدیثیں ہیں، کوئی تیسری چیز نہیں ہے، قصے کہانیاں نہیں ہیں میرے پاس۔ اب اس وقت آپ کو جگانا اور جگا کر کے تقریر سنانا بہت مشکل کام ہے، بس آپ کے صبر کا امتحان لے رہا ہوں۔ جتنی دیر آپ سنیں گے میں سناؤں گا، جب مجھے یہ لگے گا کہ اب آپ کی دلچسپی ختم ہو رہی ہے میں تقریر ختم کر دوں گا۔ گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ ڈاکٹر کے آپ دوا لیتے ہیں، دوا لینے کے بعد آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کھانے میں کیا لینا ہے؟ سردی زکام ہوا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو تمہیں سردی ہوئی ہے، تم کیلا مت کھانا، تم سنترا مت کھانا۔ آپ کو سنترا بہت پسند ہے، کیلا آپ کو بہت پسند ہے، مگر آپ نہیں کھاتے، کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو شوگر ہو جائے، شوگر ہو گیا، ڈاکٹر نے لکھ دیا صاحب آپ میٹھا نہیں کھا سکتے۔ رسگلہ آپ کو بہت پسند ہے، گلاب جامن آپ کو بہت پسند ہے، مٹھائی آپ کو بہت پسند ہے، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی مٹھائی کھا رہی ہے، آپ کے بچے مٹھائی کھا رہے ہیں، آپ کو مٹھائی بہت پسند ہے مگر آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ مٹھائی آپ کی صحت کے لیے ہانی کارک ہے، آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے، آپ کی ہیلتھ کے لیے ڈینجرس ہے۔
میرے پیارے ساتھیوں، ہم دنیا میں ہر اس چیز سے بچتے ہیں جس میں ہمارا نقصان ہو جائے، جس میں ہم کو تکلیف ہو جائے۔ ہم اللہ کو ناراض کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ ہم گناہ کا کام کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ ہم پاپ کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ کیا گناہ کے کام میں نقصان نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ کے کام میں تو اتنا نقصان ہے کہ دنیا کے کسی اور کام میں اتنا نقصان نہیں ہے۔ گناہ آپ کی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آپ کی آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ دنیا میں جتنا فساد ہے، جتنا بگاڑ ہے، دنیا میں جتنی تباہی مچی ہے، سب انسانوں کے برے کاموں اور انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ او لوگو، تمہیں دنیا میں جو بھی فساد نظر آ رہا ہے، تمہیں دنیا میں جو بھی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، جو بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، یہ لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ گناہ کرنے سے ایک نقصان اور ہوتا ہے، انسان کا دل جو ہوتا ہے نا، یہ دل کٹھور ہو جاتا ہے۔ بھئی انسان کا دل جب کٹھور ہو جائے، جب سخت ہو جائے، تو اب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی مگر دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھی جائیں گی مگر دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کرتے کرتے دل پتھر ہو جاتا ہے، دل کٹھور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیۃ، جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، جب بندہ کوئی پاپ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، تو بندے کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، بندے کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر بندہ بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل پر پڑتے چلے جاتے ہیں، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ کالے رنگ کے دھبے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے دل